अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद असमत जामी और आज मुजीबुर रहमान शामी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची स्टूडियो से। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। नाज़रीन को बताते चलें कि आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जिना ग्राउंड में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा के कारकुनान का आमना सामना हुआ। इमरान इस्माइल साहब कहते हैं कि मुत्तहिदा के कारकुनान ने डंडे बरसाए, उनकी गाड़ी पर तोड़फोड़ की और मुत्तहिदा ये मौक़िफ़ इख्तियार करती है कि ऐसा नहीं बल्कि पीटीआई की क़यादत मुसल्लह जत्थों के हमरा जिनाह ग्राउंड पहुंची थी। इसके अलावा यमन की सूरत हाल का हम जायजा लेंगे, जिसके लिए पाकिस्तान का आला सतह वफ़द वज़ीर दिफा की क़यादत में रियाज रवाना हो चुका है। सौलत मिर्जा की अहलिया के नए बयानात का भी प्रोग्राम में हम आज जायजा लेंगे। लेकिन शामी साहब सबसे पहले बात कर लेते हैं आज जो कराची की सूरत हाल थी, क्योंकि आज आप खुद भी कराची में मौजूद हैं। तो अब से चंद ही घंटे पहले हमने देखा कि इमरान इस्माइल साहब जो हैं पीटीआई के अरकान के हमरा जिनाह ग्राउंड गए और उन्होंने एक अर्जी भी दे रखी है ज़ली हुकूमत को कि वो 19 अप्रैल को यहाँ जलसा करना चाहते हैं। बाद में वहां पर तसादुम हुआ, तोड़फोड़ की तलात मौसूल हुई, दोनों पार्टियों ने मुख्तलिफ मौक़िफ़ इख्तियार किया। अब मालूम नहीं कि जलसा करने का क्या तरीका है कराची में। लाहौर में तो बाकायदा इसके लिए इंतजामिया की इजाज़त लेनी पड़ती है और मेरा ख्याल है कि हर जगह यही सूरत होगी। यानी सिर्फ इत्तला देना काफ़ी नहीं होता, बल्कि इंतजामिया ये बात इजाज़त भी देती है कि आप जलसा कर सकते हैं। तो इमरान इस्माइल साहब ने अगर इजाज़त दी थी और उसके बाद इंतजामिया ने उसका कोई नोटिस नहीं लिया तो ये फिर उसके लिए एक मुश्किल सूरत हाल हो सकती है। लेकिन असूलन ये होना चाहिए कि जब कोई जलसा किया जाए उसकी इजाज़त ली जाए, उसका बाकायदा सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया जाए और उसके साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन और ज़िले इंतज़ामिया दोनों सियासी जमातों को और उनके उम्मीदवारों को किसी ज़ाब्ता अखलाक का पाबंद बनाएं। ये जो ज़िमनी इंतखाब है जिसमें पीटीआई बहुत शद्दोमत से हिस्सा ले रही है जी, ये देखिए एमक्यूएम के गढ़ में हो रहा है जी। यानी एक ऐसी नशिस्त है जो बरसों से उनके पास चली आ रही है और इस नशिस्त पर जो गोबोल साहब खड़े हुए थे तो समझिए कि ये नशिस्त उन्हें तोहफे में दी थी, उनका इस पर कोई इस्तेहकाक नहीं था। तो अब एमक्यूएम के गढ़ में आकर पीटीआई का अपना उम्मीदवार खड़ा करना, इंतखाब में हिस्सा लेना, अगरचे उसका जमहूरी हक है लेकिन इसमें बहुत नज़ाकतें हैं और उनको मलहूज़ खातर रखना पड़ेगा। और इस वक्त दोनों जमातों के दरमियान जो टेम्परेचर है वो बहुत बढ़ चुका है। इमरान खान साहब ने बड़े शदीद हमले किए थे अल्ताफ हुसैन साहब पर, फिर अल्ताफ हुसैन साहब ने जवाबी तौर पर शदीद नोटिस लिया। अपने जो कारकुन हैं, राब्ता कमेटी के लोग हैं, दूसरे रहनुमा हैं, उनकी गोशमाली की, उन पर बरसे कि उन्होंने इमरान खान साहब के इल्जामात का बरवक्त और मौसर और मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया। और ये इससे एक सूरत हाल जो है वो बड़ी खराब हो सकती है और लाजिम है कि दोनों जमातों के लोग ये अहद करें कि वो शख्सी हमलों से गुरेज करेंगे और इंतखाबी मुहिम जो है पुरअमन तरीके से चलाएंगे। अगर ये बात एमक्यूएम की दुरुस्त मान ली जाए और इमरान इस्माइल के साथ कोई ऐसे लोग थे जिनके पास असला था तो ये भी नहीं होना चाहिए, ज़िले इंतजामिया की जिम्मेदारी है। और अगर उनके साथ असला नहीं था तब भी उन पर डंडों से हमला करना या उनके खिलाफ हंगामा करना या उनको जलसा न करने देना ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा शामी साहब, यहाँ पे दो बड़ी अहम चीजें हैं। एक तो ये कि जलसा इन्होंने यहाँ पर करना है 19 अप्रैल को। आज इमरान इस्माइल एक मुख्तसर वक्त के साथ यहाँ पर जिनाह ग्राउंड का जायजा लेने पहुंचे थे कारकुनान के हमरा। एक तो ये बात है और दूसरी बात ये है कि जहां तक आप इंतजामिया का साथ जिक्र कर रहे हैं तो चूंकि जो एसएचओ हैं अजीजाबाद उनको इस वाक़े के बाद मुअत्तल कर दिया गया, लिहाजा ये गुमान किया जा सकता है कि कोई गफलत बरती गई है। हाँ ये हो सकता है, लेकिन हमारा तो आजकल मामूल बन चुका है हमारी इंतजामिया के कोई काम होता है पहला काम होता है कि एसएचओ को मुअत्तल कर दिया जाए। लाहौर में भी हमने देखा, वो आपको पता है जोहन्नाबाद में जो हंगामा हुआ था उसके बाद भी पुलिस के लोग जो है वो मुअत्तल किए गए। तो बाज़ औक़ात उनका कोई कसूर भी नहीं होता, सिर्फ पंजाबी मुहावरे के मुताबिक वो शलगमों से मिट्टी झाड़ने के लिए उनको मुअत्तल कर दिया जाता है।
تو اگر 19 اپریل کو جو جلسہ ہونا ہے دیکھیے اس کی تیاری کے لیے وہ گئے ہیں، جائزہ لینے کے لیے گئے ہیں، تب بھی باقاعدہ اطلاع دے کے جانا چاہیے. یہ بڑا نازک معاملہ ہے. دیکھیں اس میں کوئی ایم کیو ایم کی بھی ذمہ داری ہے اور پی ٹی آئی کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ الیکشن لڑے، جنگ نہ کریں. ٹھیک. دوسرا ہم نے دیکھا پھر جب عمران اسماعیل وہاں سے نکلے جناح گراؤنڈ سے تو وہ سیدھا کراچی پریس کلب کا انہوں نے رخ کیا. وہاں پہنچ کر انہوں نے ہنگامی طور پر پریس کانفرنس شروع کر دی. تھوڑی دیر بعد جو سیکرٹری ہیں کراچی پریس کلب کے ایچ خانزادہ وہ پہنچے تو انہوں نے کہا جناب یہ آپ نے وقت یہاں پر پہلے سے نہیں لے رکھا تھا، کسی اور جماعت کی باری تھی، لہٰذا ابھی آپ ہمارے ساتھ آئیں، اور پریس کانفرنس انہیں روکنا پڑی انہیں وہاں پر. اس پر بھی کچھ اعتراضات اٹھے کہ کراچی پریس کلب بھی غالباً پارٹی بن رہا ہے. دیکھیں جو پریس کلب ہیں ان کو تو اوپن ہونا چاہیے. یہ درست ہے کہ بھئی اگر کہیں ایسی یعنی ایسی جگہ مخصوص ہے کہ جہاں بکنگ کرانے کے بعد پریس کانفرنس کی جا سکتی ہے تو اس کا تو پھر اس کو فالو کرنا چاہیے قواعد و ضوابط کو. لیکن اگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کیفیٹیریا میں بیٹھ کر، لان میں بیٹھ کر، پریس کلب میں اجازت ہونی چاہیے کہ کوئی شخص اگر اپنا نقطہ نظر بیان کرنا چاہے تو اس کو بیان کرنے دیا جائے. تو یہ یعنی ایک احتیاط کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے. ٹھیک. شامی صاحب یہ فاضل جمیلی صاحب سے ہم کوشش کریں، رابطہ کریں، کراچی پریس کلب کے یہ صدر ہیں، تاکہ ان کا موقف ہم جان پائیں. جی. لیکن یہ جو موقف ابھی تک ہمارے سامنے آیا شامی صاحب وہ یہ تھا کہ یہ جو پریس کانفرنس کا ہال ہوتا ہے کسی پریس کلب میں 1 یا 2، وہاں پر پہلے سے ٹائم ڈیڈیکیٹ کیا جاتا ہے، لوکیٹ کروایا جاتا ہے پہلے ایک ریکویسٹ کی صورت میں، اور پھر یہ اجازت ملتی ہے. نہیں، یہ بکنگ ہونی چاہیے تو درست بات ہے، لیکن اگر بکنگ پراپر نہیں ہے تب بھی کہیں چائے کی میز پر بیٹھ کر، کہیں برآمدے میں کھڑے ہو کر اخبار نویسوں سے بات تو ہو سکتی ہے نا. اس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. پریس کلبوں کو کھلا رکھنا چاہیے. وہ مسجدوں کی طرح کھلے ہوتے ہیں، ہر شخص اس میں آ سکتا ہے اور جا سکتا ہے. اور ان کی بھی اپنی تقدیس ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ دروازے بند نہ کیے جائیں، اور ہاں ڈسپلن ضرور برقرار رکھا جائے. اگر ایک جگہ وہ لوگوں سے بات نہیں کر سکتے تو ان کو دوسری جگہ پرووائڈ کر دی جاتی، ان کو تیسری جگہ پرووائڈ کر دی جاتی. کراچی پریس کلب میں نے دیکھا ہوا ہے، بڑی وسیع و عریض عمارت ہے، کوئی چھوٹی سی جگہ نہیں ہے کہ ایک وقت میں وہاں 2 پریس کانفرنس نہ ہو سکے. تو شامی صاحب اگر یہ جو آج کی صورتحال تھی، تصادم جو ہم نے دیکھا، دونوں پارٹیز کے مختلف موقف ہم نے دیکھے، اس کے بعد صدر صاحب نہیں ملے ہمیں، ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک سوال یہاں پر بھی پوچھا گیا ہے. چلیے ٹھیک ہے جی آگے فاضل جمیلی صاحب آگے ہیں. السلام علیکم فاضل جمیلی صاحب. السلام علیکم جامی صاحب. جناب شامی صاحب بھی آپ جناب یہ بتائیں جمیلی صاحب کہ آپ نے کیسے دروازے بند کر دیے اپنے؟ وعلیکم السلام. عمران اسماعیل پر. ہاں جی شامی صاحب، ہم نے کوئی دروازہ بند نہیں کیا. ایکچولی ہوا یہ کہ جب یہ وہاں جناح گراؤنڈ گئے اور وہاں ان کے ساتھ یہ جو بھی واقعہ پیش آیا، اس کے بعد وہ ڈائریکٹ کراچی پریس کلب آئے اپنے ساتھیوں سمیت. اور کیا وہ مسلح تھے ان کے ساتھی اس وقت؟ نہیں، مسلح اس طرح تو نہیں تھے، لیکن یہ ہوا یہ ایکچولی کہ جو ہمارا ہال ہے ابراہیم جلیس ہال، جہاں عمومی طور پہ پریس کانفرنس ہوتی ہیں، تو وہ جو ٹائم تھا وہ آلریڈی بک تھا کسی اور پریس کانفرنس کا، اور اسی کے لیے رپورٹرز بیٹھے ہوئے تھے، کیمرہ مین پیچھے کیمرے لگا کے کھڑے تھے اور باقی لوگ موجود تھے. تو انہوں نے اپنے اسماعیل صاحب نے اپنے ساتھیوں سمیت ڈائریکٹ وہاں پہ آ گئے، اور وہ پارٹی جو ابھی وہاں انٹر ہونے والی تھی اس سے پہلے انٹر ہو کے وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے پریس کانفرنس شروع کر دی. اور ہمارے مینیجر نے ان سے ریکویسٹ بھی کی کہ آپ تھوڑا سا صبر کر لیجئے، یہ پریس کانفرنس ہو جائے تو اس کے بعد آپ کر لیجئے. لیکن انہوں نے چونکہ اسی وقت وہ لائیو شروع کر دی اور ٹی وی پہ وہ لائیو چلنے لگی، تو جس پہ ہمارے جو سیکرٹری ہیں خانزادہ صاحب، وہ ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ کا تو ٹائم بک نہیں تھا، اور وہ دوسروں کی پریس کانفرنس وہ باہر کھڑے ہیں، آپ نے آ کے یہ شروع کر دی. اس وقت تک یہ اپنا کام کر چکے تھے، انہوں نے معذرت کرتے ہوئے وہ باہر نکل گئے. بس یہ انسیڈنٹ اور اسے غلط فہمی بھی کہہ سکتے ہیں. بہت شکریہ فاضل جمیلی صاحب. شامی صاحب آپ کو چلیے ان کا کام بھی ہو گیا. جی ان کا کام بھی ہو گیا اور آپ کا کام بھی ہو گیا. شامی صاحب ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 2 ہچکیوں میں وہ کہتے ہیں 2 ہچکیوں میں ہو گیا بیمار غم تمام. ٹھیک ہے، دل دیکھتے رہے وہ جگر دیکھتے رہے. ابھی شامی صاحب عمران اسماعیل صاحب کا جو جواب تھا
اس کے بعد اب متحدہ کی جو رابطہ کمیٹی ہے وہ بھی ایک اہم پریس کانفرنس کر رہی ہے، وہ مناظر بھی ہم ناظرین تک پہنچا رہے ہیں، مزید اس ایشو پر بات کریں گے، لیکن یہاں وقت ہے پروگرام ایک بریک کا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شامی صاحب، ابھی کچھ ہی دیر پہلے حیدر عباس رضوی صاحب کی پریس کانفرنس جاری تھی، انہوں نے یہ اہم بات کی کہ سیاسیات میں یا جمہوریت میں اخلاقیات بڑی معنی رکھتی ہیں۔ کبھی کسی جماعت نے کسی دوسری جماعت کے مرکز کے باہر جا کر کوئی ایسا جلسہ نہیں کرنے کی کوشش کی۔ دیکھیے، وہ گفتگو میں نے سنی ہے، اس میں جو تجویز پیش کی ہے وہ بہت اچھی ہے کہ انتظامیہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ طے کر دے اور تمام سیاسی جماعتیں اس کی پابندی کریں۔ ابھی مجھے پی ٹی آئی میڈیا والوں کا میسج آیا کہ جی آپ نے تو ایم کیو ایم کو پی ٹی آئی بنا دیا اور پی ٹی آئی کو ایم کیو ایم بنا دیا۔ نہ ہم پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی رکھنا چاہتے ہیں، ایم کیو ایم کو ایم کیو ایم رکھنا چاہتے ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ کمپین جو ہے وہ پیسفل ہونی چاہیے، ڈسپلنڈ ہونی چاہیے، اور اس میں کوئی ایسا تصادم پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ تو دونوں جماعتیں جو ہیں ان پر لازم ہے اور انتظامیہ پر بھی لازم ہے کہ اس کا اہتمام کریں۔ ٹھیک ہے شام صاحب، اب سہولت مرزا کی اہلیہ کا ذکر کر لیتے ہیں۔ ان کے کل رات سے اہم انکشافات بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس قدر اگریشن ان کے بیانات میں یا اس سے پہلے سہولت مرزا کی ویڈیو میں اب ہی کیوں؟ اب یہ تو وہی بیان کر سکتے ہیں، ان سے میری گفتگو ہوئی تھی، یعنی جب یہ سہولت مرزا کا بیان سامنے آنے سے پہلے بھی گفتگو ہوئی تھی اور آج بھی ٹیلی فون پر میری ان سے بات ہوئی ہے، اور اس وقت بھی ان کا کہنا یہی تھا، میں نے یہی سوال رکھا تھا کہ آپ اس قدر سرگرم اب کیوں ہوئی ہیں جبکہ اتنے عرصے سے ان کو سزا ملی ہوئی ہے، ڈیتھ سیل میں ہے وہ۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے ہمیں یقین تھا کہ یہ پھانسی کی سزا نہیں ملے گی اور متحدہ ہماری پشت پر تھی، اب جبکہ ہمیں چھوڑ دیا گیا ہے یا ان کے لفظوں میں بیٹرے کر دیا گیا ہے تو پھر اب وہ خود میدان میں آئی ہیں۔ تو اس وقت بھی ان کا یہی کہنا تھا اور آج بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ اب کیونکہ انہیں خود جدوجہد کرنی ہے اور وہ یہ توقع رکھتی ہیں کہ یہ تمام لوگ جن کی نشاندہی سہولت مرزا نے اپنے بیانات میں کی ہے وہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی، ان کو تفتیش میں شامل کیا جائے گا، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ سہولت مرزا جو تھے وہ تو ایک بالکل ایک کٹ پتلی تھے ایک لحاظ سے، یا اعلی کار تھے۔ تو جن لوگوں کے ہاتھ میں وہ کھیل رہے تھے اگر ان پر گرفت نہیں ہوگی تو پھر انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے۔ یہ ان کا نقطہ نظر ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مچ جیل گئی ہیں، ان سے ملی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، میں 2-3 دن پہلے ان سے ملی ہوں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ تفتیش ان سے کسی نے کی ہے یا کوئی ملک کے اندر سے یا باہر سے کوئی تفتیشی لوگ ان کے پاس آئے ہیں یا ان کا کوئی بیان ریکارڈ کیا گیا ہے یا انہوں نے کوئی اور اپنا جو تفتیش کرنے والے ادارے ہیں ان کی رہنمائی کی ہے کوئی کنہیں اور معاملات میں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، معاملہ وہیں کا وہیں ہے اور اسی سے وہ پریشان ہے، یعنی خود ان کی بیگم جو ہے سہولت مرزا کی، کہ حکومت یا تفتیشی ادارے معاملے کو آگے نہیں بڑھا رہے اور وہیں یہ کھڑا کر دیا گیا ہے، اور یہی ان کے لیے ایک پریشان کن بات ہے۔ تو شامی صاحب، بین ممکن ہے کہ اس حوالے سے انہیں اعتماد میں نہ لیا گیا ہو سہولت مرزا کی جانب سے بھی؟ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ سہولت مرزا کے اور تفتیشی اداروں کے درمیان جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے انہوں نے اپنی بیگم کو اس بارے میں اعتماد میں لینا مناسب نہ سمجھا ہو، کیونکہ بات آگے نکل جائے گی، یہ بھی ممکن ہے، اس کو اب رد نہیں کر سکتے۔ بہرحال سہولت مرزا کی جو بیگم ہے وہ مجھے کافی پڑھی لکھی نظر آتی ہیں، بڑی اعتماد سے گفتگو کرتی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ان کو یہ توقع بھی ہے کہ شاہد حامد صاحب کے جو ورثہ ہیں ان سے بھی ان کو ایک امید ہے یا توقع ہے یا ان کی طرف وہ دیکھ رہی ہیں کہ وہ سہولت مرزا کے معاملے میں ایک نرم رویہ اختیار کریں اور سہولت مرزا کے ذریعے سے جو دوسرے ملزم ہیں جو ان کے نزدیک اصل ملزم ہیں ان تک قانون کا ہاتھ پہنچنے دیں۔ گویا سہولت مرزا کو ان کی طرف سے کوئی ریلیف ملنی چاہیے، کوئی معافی ملنی چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کو گرفت میں لیا جا سکے۔ یہ ان کی خواہش ہے، یہ پوری ہو سکتی ہے یا نہیں اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور ڈیتھ سیل کی کچھ تصاویر بھی وہ ذکر کر رہی تھی، وہ بھی دکھائیں، کچھ اخبارات میں بھی چھپی، اور پھر یہ بھی ایک سوال ہاں وہ تو آئی ہیں، اخبارات میں بھی چھپ گئی ہیں، ٹی وی پر بھی آئی ہیں، کچھ جہاں الطاف حسین صاحب کی سالگرہ منائی جا رہی تھی، مختلف سالگرہ وہاں منائی جاتی تھی جیل میں،
تو جو MQM کے رہنما ہوتے تھے وہاں وہ اکٹھے ہوتے تھے, کیک کاٹتے تھے, اور ایک ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے جیل نہیں ہے, یہ کسی ریسٹوران جو ہے اس کی کوئی وہ کوئی ریسٹوران ہے. تو مگر آپ یہ بھی دیکھیں, بڑی عجیب بات ہے کہ جو لوگ ڈیتھ سینٹینس جن کو مل چکی ہوتی ہے, یہ ان کو کہتے ہیں جو کنڈیمڈ سیل جس میں رکھے جاتے ہیں نا, وہ ان سیل کو کہتے ہیں کنڈیمڈ سیل. بالکل. تو چھوٹی سی ایک کوٹری ہوتی ہے اور جس میں کہ تمام ضروریات اور لوازمات وہیں فراہم کیے جاتے ہیں, حتیٰ کہ بیت الخلاء کے لیے بھی باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی. تو چھوٹی سی کوٹری میں ڈیتھ سیل کے مجرموں کو رکھا جاتا ہے, اور پھر ان کو ایک خاص وقت پر وہاں سے نکلنے کی اور تھوڑی سی چہل قدمی کرنے کی اجازت دی جاتی ہے. تو جو شخص کنڈیمڈ سیل میں ہو, اگر وہ پارٹیاں اٹینڈ کر رہا ہے اور کیک کاٹ رہا ہے اور دوسرے لوگوں سے مل رہا ہے, تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو کس طرح کی سہولتیں جیل میں میسر تھیں. ٹھیک ہے شام صاحب, یہاں پروگرام میں ہمیں بڑھنا ایک بریک کی جانب. ناظرین, آپ سے ملاقات ہوگی اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. یمن کی صورتحال کا ذکر کریں گے. پاکستان کے اعلیٰ سطحی وفد وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کی قیادت میں ریاض اب سے کچھ ہی دیر پہلے پہنچ چکا ہے, اور اس میں لیفٹننٹ چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹننٹ جنرل اشفاق ندیم, DG ملٹری آپریشنز میجر جنرل عامر ریاض اور سرتاج عزیز صاحب بھی شامل ہیں. اس وقت میں نہ صرف سعودی حکام سے ملاقات کریں گے بلکہ OIC کے حکام سے بھی ان کی ملاقاتیں ڈیو ہیں یہاں پر. شام صاحب, کس قدر اہم ہوگا یہ دورہ, اور اس میں کوئی کیا کسی جی اس میں وزیر دفاع شامل نہیں ہے؟ خواجہ آصف جی ان کا ذکر کر رہا ہوں میں. ان کا ذکر پہلے نہیں کیا آپ نے؟ نہیں, میں نے کیا ہے ذکر اس کا. خواجہ آصف صاحب کا میں نے خواجہ آصف صاحب کا میں نے ذکر کیا. فوجی نہیں, میں نے خواجہ آصف صاحب کا فوجی افسروں کے نام پہلے لیے ہیں اور سرتاج عزیز صاحب کا نام بعد میں لیا. نہیں, ایسا نہیں ہوا شامی صاحب. سرتاج عزیز صاحب نہیں, غالباً سرتاج عزیز صاحب وزیر ہیں, سیکورٹی نیشنل سیکورٹی کے ایڈوائزر ہیں, پروٹوکول ہے, مشیر کے درجے کے, وزیر کے درجے کے مشیر ہیں. جی ہاں, پہلے میں نے ذکر کیا وزیر دفاع کا. پروٹوکول میں ان کا نام پہلے آنا چاہیے اور فوجی حکام کے نام بعد میں آنے چاہیے. نہیں, میں نے پہلے خواجہ آصف صاحب کا ہی ذکر کیا, اس کے بعد میں نے دونوں فوجی اس کے بعد میں نے سرتاج عزیز صاحب اور فوجی جو اہلکار ہیں ان کا ذکر یہاں پر کیا ہے. اچھا, تو سر معاملہ یہ تھا. نہیں, یہ جو بات میں قرض کر رہا ہوں نا وہ سن لیں نا آپ. آپ کو جب نام بیان کرتے وقت لیتے وقت جو تقدیم و تاخیر ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے. نہیں سر, وہ میں نے رکھی ہے. نہیں, میرا خیال ہے کچھ غلط فہمی ہوئی ہے غالباً. نہیں سر, یہ آن ریکارڈ چیز ہے. ارے نہیں شامی صاحب, نہیں گستاخی معاف. فوجی افسروں کے نہیں گستاخی معاف کے نام لیے, پھر سرتاج عزیز کا نام لیا ہے. نہیں, وہ گستاخی معاف. آپ پڑھ لیں, دیکھ لیں. نہیں, وہ میں آپ کو وہی گزارش کر رہا ہوں, ہماری ٹیم نے بھی سنا. وہ میں نے وزیر دفاع سے ہی بات شروع کی تھی. وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ جو تقدیس ہے یا وزیر دفاع کا میں ذکر نہیں کر رہا, میں سرتاج عزیز صاحب کا ذکر کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, اب ذکر یہ میں کرنا چاہتا تھا آپ سے کہ یہ کس قدر اہمیت کا حامل ہوگا اور کیا اس سے کوئی بریک تھرو ہو سکتی ہے, کیونکہ اب ایران سے بھی, ایران کے جو وہاں پر وزارت خارجہ کے حکام ہیں, انہوں نے چند روز پہلے پاکستانی سفیر جو تہران میں ہیں ان سے ملاقات کی اور کچھ مذاکرات کی خواہش کا اظہار کیا ہے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی یعنی سفارتی وفد نہیں ہے. ٹھیک. یہ کوئی پاکستان اس وقت کوئی ثالثی کا کردار ادا نہیں کر رہا. پاکستان سعودی عرب کی حمایت کر رہا ہے اور اس کی جو دفاعی ضروریات ہیں اس میں تعاون کا اعلان کر چکا ہے. تو یہ جو وفد وہاں گیا ہے اس کا پہلا کام تو یہ ہے کہ سعودی حکام سے ملاقات کرنا اور دیکھنا کہ ان کی ضروریات کیا ہیں, وہ کیا توقع رکھتے ہیں پاکستان سے, اور پاکستان ان میں کیا حصہ ادا کر سکتا ہے اور کیا کردار ادا کر سکتا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک سارے عرب ملک جو ہیں وہ متحد ہیں, اور یعنی عرب لیگ کا اجلاس ہوا ہے اور اس میں انہوں نے ایک ریزولوشن بھی پاس کیا ہے اور مشترکہ فوج کی بات بھی کی ہے. جبکہ یہ پاکستان کے نزدیک یہ مسئلہ وسیع تر ہے اس سے, اور اسے عالم اسلام کا مسئلہ سمجھا جانا چاہیے کیونکہ عالم عرب بھی اس کا حصہ ہے. اس لیے OIC کے حکام سے رابطہ کرنا اور OIC کا اجلاس بلانے کی کوئی صورت کرنا, یہ بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے. کیونکہ ترکی ہے, ایران ہے, پاکستان ہے, یہ عالم عرب میں نہیں ہے لیکن عالم اسلام کے بڑے اہم ممالک ہیں.
اور ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے، ہمارے ہاں بھی لوگ بہت ہنگامہ کر رہے ہیں، بات دانشور یہ کہتے ہیں کہ ایران جو ہے اس سے تعلقات وہ اس سے تعلقات ہمارے خراب نہ ہو جائیں، جبکہ ایران سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ایران خود یہ چاہ رہا ہے کوئی سفارتی کردار اس میں ادا کیا جائے، اور پاکستان سے وہ یہ توقع بھی کر رہا ہے۔ ایک بات دوسری بات یہ کہ ایران نے کہیں یہ بات نہیں کہی، اس کی آفیشل پوزیشن یہ نہیں ہے کہ اس نے حوثی جو جنگجو ہیں ان کو اسلحہ فراہم کیا ہے یا ان کی وہ امداد کر رہا ہے۔ ایران نے یہ کہیں موقف اختیار نہیں کیا، اس لیے یمن میں اس وقت جو کشمکش جاری ہے، واقعاتی طور پر اس کے بارے میں جو بات بھی کہی جائے، ایران کے حوالے سے یہ بات کہنا کہ وہ اس میں ایک فریق بن چکا ہے، یہ خود ایرانی حکومت نہیں کہہ رہی، یہ مد نظر رکھنی چاہیے۔ بالکل اہم نقطہ ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ الطاف حسین صاحب جہاں تک جی دوسرا سوال یہ تھا کہ الطاف حسین صاحب کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ جی کسی بھی جنگ میں جو پاکستان کی بھارت کے ساتھ ہوئی اس میں کسی ایسے ملک نے، یعنی سعودی عرب یا کسی اور عرب ملک نے کوئی فوج تو نہیں بھیجی، نہ کو ہمیں مدد دی ہے، تو ہم کیوں بھیجیں اس صورتحال میں؟ نہیں، الطاف حسین صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ 1948 سے لے کر 1999 تک کوئی فوج کسی اسلامی ملک نے یا کسی اسلامی تنظیم نے پاکستان میں نہیں بھیجی۔ ٹھیک، تو پہلی بات تو یہ سن لیجئے کہ پاکستان نے کسی دوسرے ملک سے یہ مطالبہ ہی نہیں کیا کہ وہ فوج بھیجے، نہ ترکی سے، نہ سعودی عرب سے، نہ ایران سے، کہیں یہ مطالبہ نہیں کیا ہم نے۔ ٹھیک، ہم نے اپنی فوج کو منظم کیا ہے، اور ماشاءاللہ پاکستانی فوج معاملات سے نبٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جہاں تک وسائل کا تعلق ہے اور ہتھیار فراہم کرنے کا تعلق ہے، ان کی قیمت دینے کا تعلق ہے، اس بارے میں تاریخ کا ریکارڈ یہ ہے کہ ایران نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ جب شاہ رضا شاہ کی حکومت تھی یہاں 1965 کی جنگ جب ہوئی تو شاہ نے بھی ہر ممکن تعاون کیا، اور سعودی عرب نے اور دوسرے مسلمان ملکوں نے بھی ہم سے ہر ممکن تعاون کیا ہے۔ ٹھیک، تو اور ہر مشکل وقت میں فورن ایکسچینج کے پرابلمز ہوں، تیل کے مسائل ہوں، ڈیفنس کی ضروریات ہوں، انہوں نے ہمیں وسائل فراہم کیے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا اس وقت پابندیاں لگ گئی تھیں، اور ہمارے پاس اتنے زر مبادلہ اتنا نہیں تھا کہ ہم تیل خرید سکے بین الاقوامی منڈی سے۔ تو سعودی عرب نے ہمیں اس وقت تیل فراہم کیا تھا مسلسل کئی سال تک۔ بالکل ٹھیک تو ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے، اور یہ بات تاریخی حقائق کے خلاف ہے کہ عالم اسلام نے پاکستان کی کوئی مدد نہیں کی۔ اب بھی آپ دیکھیں جب زلزلہ آیا ہے، سعودی عرب ترکی اور ترکی وہ پیش تھے، دوسرے ملکوں نے بھی تعاون کیا، امریکہ نے، چین نے، لیکن ہمارے مسلمان ملک جو ہے کیوبا نے، تو یہ بات کہنی درست نہیں ہے۔ ہر ملک جو مناسب سمجھتا ہے کرائسس کے وقت وہ دوسرے دوستوں سے تعاون طلب کرتا ہے۔ بالکل، سعودی عرب ہم سے کیا تعاون طلب کر رہا ہے، یہ اس پر سعودی عرب اور پاکستان کی حکومت کو غور کرنا ہے، اور ضرورت محسوس ہوگی تو پارلیمنٹ کو غور کرنا ہے۔ ہمیں مفروضے قائم کر کے ان پر گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہاں پروگرام میں ناظرین وقت ہے ایک بریک کا، اور شامی صاحب کیوبا کا ذکر کرتے تو کیوبا تو مسلم ملک نہیں ہے۔ ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آج ایک اور انتہائی اہم خبر سامنے آئی، وہ یہ تھی کہ قومی اسمبلی کے رکن جمشید دستی، جن کا تعلق مظفر گڑھ سے ہے، یہ مظفر گڑھ سے لاہور تک سائیکل مارچ انہوں نے اپنا پورا کیا ہے، اور ان کا جو مطالبہ ہے وہ احتساب کا ہے، کرپشن کے خلاف آواز اٹھانا چاہ رہے ہیں۔ تو سائیکل پر یہ سوار ہو کر لاہور پہنچے، بڑا طویل یہ سفر بنتا ہے، لیکن یہ لاہور پہنچے، ان کا استقبال بھی کیا گیا ان کے چاہنے والوں کی جانب سے۔ تو شامی صاحب، جمشید دستی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے اس انوکھے پہلے ایک بات سن لیں۔ جی جمشید دستی صاحب کو لائن پہ لیں، ہاں، لیکن پہلے میری یہ بات سن لیں کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ کیوبا مسلمان ملک ہے۔ اچھا، میں نے کہا کیوبا نے، چین نے، امریکہ نے پاکستان کی بعض اوقات بڑی مدد کی ہے، حالانکہ اور مسلمان ملکوں کا اپنی جگہ معاملہ ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، ابھی کیپٹن عمیر میاں نے یہ پیغام دیا ہے
کہ بھئی یہ جو پریس کلب کی بکنگ ہے یہ شادی ہال کی بکنگ کی طرح ہوتی ہے، جو پیمنٹ کرے گا اس کو داخلے کی اجازت ملے گی۔ ٹھیک، اب آپ جمشید دستی صاحب کی طرف آ جائیں۔ ٹھیک ہے، ان کا لانگ مارچ مکمل ہو گیا۔ ہاں، وہ لاہور پہنچے سائیکل کے ذریعے، سائیکل مارچ۔ ہاں دستی صاحب، سب سے پہلے تو السلام علیکم آپ کو، اور میرا سوال آپ لے لیجئے، یہ کیا آپ مظفر گڑھ سے آپ لاہور تک سائیکل پہ آئے یا بیچ میں جو ٹرک آپ کے ساتھ ہے اس میں بھی سوار ہوتے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں دونوں بھائیوں کا، شامی صاحب کا بھی، جامی صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ گزارش ہے کہ میں مزدور آدمی ہوں اور آج نہیں آپ سائیکل پر آئے ہیں یا ٹرک پہ چڑھ کے بھی آتے رہے، اور کتنے دن لگے آپ کو؟ پاکستان حکومت اور پنجاب حکومت کے جاسوسوں نے میری مکمل ویڈیو بنائی ہے، اور یہ کبھی نہ دکھاوا کیا ہے نہ کر سکتا ہوں۔ عام آدمی آپ کہہ دو، یہ اللہ کو گواہ کر کے الحمدللہ یہ خاص تر خالص سفر کیا، اور انشاءاللہ آگے بھی یہی خالص۔ کتنے دن لگے آپ کو؟ کتنے دن لگے؟ 6 دن مجھے لگے ہیں یہاں پہ پہنچتے ہوئے۔ میں 25 کو 1 بجے مظفر 1 بجے نکلا تھا۔ اب آپ آگے کہاں جائیں گے؟ انشاءاللہ اسلام آباد جاؤں گا، اسلام آباد بل جمع کرا کے پھر میں انشاءاللہ پشاور پر جا کے اس سائیکل مارچ کا اختتام کروں گا۔ تقریباً 800 دستی صاحب ایسے ایک سوال ہے، آپ کے مطالبات کیا ہے، کیا چاہتے ہیں آپ؟ شامی صاحب گزارش ہے کہ دیکھیں اس ملک میں جو مین برائی ہے وہ کرپشن ہے۔ آج تک پاکستان کرپشن، آپ ٹھیک ہے آپ بتائیں پہلے، کرپشن آپ چاہتے ہیں جو کرپٹ ہو گئے ان کو موت کی سزا ملنی دعوے تو کرتی رہی، جمہوریت کا نام لیتی رہی، مگر کوئی اس کے لیے نہ کوئی کرپشن کی روک تھام کے لیے بل آیا، نہ کوئی رکاوٹ تھی۔ تیسرے نئے اینٹی کرپشن۔ آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ ہمارا مطالبہ کیا آپ جو ہے نا سزائے موت ہو، ملاوٹ ہے، کرپشن ہے، جو بھی چیزوں کے رمزے میں آتی ہے ان کو لٹکایا جائے تو اور فیصلے ہوں۔ یہ صرف ایک مطالبہ ہے یا دوسرا بھی ہے کوئی؟ دوسرا مطالبہ سر یہ ہے کہ جن نے انگریزوں سے زمینیں جدادیں لی ہیں وہ واپس کی جائے، اور سیاستدان کی جو اپنا جو صدر وزیر اعظم کی تنخواہ مزدور کے برابر ہو، اور سیاستدان کی جو عمر 68 سال تک رکھے، اور اسٹیٹس کو کا خاتمہ ہو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اور تم مطالبہ؟ نہیں جمشید صاحب بہت شکریہ۔ جی شامی صاحب۔ دستی صاحب جو چاہتے ہیں کہ صدر کی تنخواہ مزدور کی تنخواہ کے برابر ہو جائے، اور رکن قومی اسمبلی کی تنخواہ بھی مزدور کی تنخواہ کے برابر ہو جانی چاہیے، بلکہ کم ہونی چاہیے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا وہ جہاں تک کرپشن کے خلاف، جی کرپشن کے خلاف ان کی مہم کا تعلق ہے، اس کی تو داد دی جانی چاہیے۔ کرپشن کے خلاف رائے عامہ کو بیدار کرنا اور سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کرنا، میرے خیال ہر پاکستانی اس کی تائید کرے گا، لیکن یہ کہ باقی جو مطالبات ہیں ان کے بارے میں غور کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے شامی صاحب، یہ ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں پڑھو پنجاب بڑھو پنجاب پروگرام کا آغاز ہوا۔ آج سیکرٹری ایجوکیشن جو ہے عبدالجبار شاہین صاحب، ان سے میری بات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ اب اس پروگرام کا مقصد جو ہے وہ مزید اسے انہینس کرنا ہے، فیسلٹی کو، جو کوالٹی آف ایجوکیشن اسے بہتر کرنا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے نہ صرف طلبہ کی حاضری کو امپروو کیا ہے اور اساتذہ کی موجودگی کو، ان کی کارکردگی کو بہتر کیا ہے، اور اب ہمارا کوالٹی آف ایجوکیشن پہ فوکس ہوگا۔ ایک طرف تو یہ پروگرام ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے۔ نہیں، وہ کیا کریں گے؟ کیا 2018 تک وہ چاہتے ہیں کہ ہر بچہ سکول جا رہا ہو؟ ہر بچہ سکول جائے، اور یہی نہیں بلکہ ہر وزیر اعلیٰ نے بھی اپنے نام پر 2 بچے لیے، ہر وزیر کو، ڈی پی او، ڈی سی او، تمام محکمہ کے جو وزراء ہیں اور سرکاری افسران ہیں، ان کے ذمہ ایک اسکول لگایا گیا ہے کہ آپ اس کی مانیٹرنگ کریں، اس پہ توجہ دیں۔ نہیں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ یہ سارے لوگ جو ہیں اپنے بچے گورنمنٹ سکولوں میں پڑھائیں، خود انیشیٹو لیں، گورنمنٹ سکول جو ہیں ان کا معیار، ان کا وہاں ان کے بچے پڑھائیں، اور پھر ان کو گود بھی لیں اور ان کی نگرانی کریں، اور نئے سکول بھی قائم کریں۔ پنجاب حکومت نے نئے سکول قائم کرنے سے توبہ کر لی ہے، نئے سکول بھی قائم ہونے چاہیے۔ اور دیکھیے یہ جو یہاں فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں، ان کا معیار بلند کیا جائے، اس بارے میں 2 رائے ہو نہیں سکتی۔ اگر یہ کیمپین چل رہی ہے جس کا عہد کیا گیا ہے، اس کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے، اس کی داد بھی دی جانی چاہیے، لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں ان کی طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ لیکن نصاب تعلیم جو ہے اس کی طرف توجہ دی جائے۔ دیکھیے اسکولوں کا جو فرنیچر ہے، جو ماحول ہے، اس کو بلند کیا جائے، ٹیچرز کی طرف توجہ کی جائے۔ یہ توجہ ساری ہو رہی ہے، اور نئے اسکول بھی قائم کیے جائیں، اپنی ان سے توبہ نہ کر لی جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک طرف یہ تھا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ینگ ڈاکٹرز مطالبات کے لیے سڑکوں پر آتے ہیں آئے دن، کبھی نابینا افراد، کبھی کلرکس، کبھی ڈینگی کے جو اہلکار ہیں وہ سڑکوں پر احتجاج کے لیے آتے ہیں۔ اس طرح بھی پنجاب گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے نہ، جہاں بھی کوئی احتجاج کے لیے آتا ہے پھر اس سے مذاکرات تو ہوتے ہیں۔ ابھی یہ جو ڈاکٹروں کا معاملہ ہے،
اس کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ان سے کیا کیا وعدے ہوئے تھے اور کتنے پورے ہوئے ہیں. اس سے آپ نے کچھ چیک کیا ہے کہ کتنے وعدے پورے ہو گئے, کتنے پورے نہیں ہو گئے؟ پنجاب حکومت کے جو ہمارا ان سے پوچھا جانا چاہیے تھا. جی ہمارے پاس وہ ڈیٹیلز ہیں, اور انفارچونیٹلی ہمارے پروگرام کے شامی صاحب آج وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا, کیونکہ بیچ میں پریس کانفرنس بھی آ گئی, وغیرہ اس موضوع پر تفصیل سے بات کرتے. شامی صاحب ابھی پروگرام یہاں ختم کرنا ہوگا, اور ناظرین آپ سے ہم لیں گے اجازت. ملاقات ہوگی کل, تب تک کے لیے اللہ حافظ.